Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of Applied Marketing Strategies, MGT 681. Today it is lecture 14th. Lecture 13 में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी, जिसमें हम लोगों ने ये देखने की कोशिश की कि हमें फ्यूचर डिमांड को अगर प्रोजेक्शन और उसकी एस्टिमेशन करनी है तो वो हम कैसे करेंगे. उसकी हमने 4-5 टेक्निक्स देखी. इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि मार्केटिंग रिसर्च क्या है, मार्केटिंग रिसर्च का स्कोप क्या है. मार्केटिंग रिसर्च को डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में हम लोगों ने देखा और उसको समझने की कोशिश की. हम लोगों ने ये भी जानने की कोशिश की कि मार्केटिंग रिसर्च ज़रूरी क्यों है, हमें क्यों करनी चाहिए मार्केटिंग रिसर्च. मार्केटिंग रिसर्च किसके लिए की जाती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. आज हम लोग ये देखना चाहते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च का प्रोसेस क्या है. सो लेट अस स्टार्ट. जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि वी आर एट मार्केटिंग इकोलॉजी, द सेकंड पार्ट ऑफ योर ब्रीफ कोर्स आउटलाइन, जिसमें हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका बिजनेस एनवायरनमेंट किन चीज़ों से सराउंड होता है और कि कौन सी फोर्सेस उस पर इफ़ेक्ट करती हैं. आई कीप रिपीटिंग दिस थिंग एट एवरी बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर. उसका रीज़न ये था कि आपको पता रहे कि वाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग. Moving forward, what is the lecture agenda? Today what we want to answer, what is the question that we want to answer? This is the same question as the last time. What is marketing research? हम लोग ये देखना चाहते हैं कि what is marketing research, और उसमें आज हम marketing research process को देखेंगे कि marketing research process में क्या क्या included है, और जब हम marketing research process की बात करते हैं तो वो कितने steps में होता है. मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस जो है इट्स बेसिकली द सेम एज एनी अदर रिसर्च प्रोसेस. सिर्फ फोकस इसमें बिजनेस होता है. अगर आप मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस को किसी और रिसर्च प्रोसेस जो आपने रिसर्च मैथडोलॉजी या किसी और सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, यू विल फाइंड दैट इट इज़ एग्जैक्टली द सेम विद स्मॉल ट्वीक्स एंड इम्प्रूवमेंट्स और चेंजेस, लेकिन फंडामेंटली इट इज़ द सेम. मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस की इम्पोर्टेंस की वजह से मैं इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूँगा. आज कोशिश करेंगे कि हम मार्केट रिसर्च के पहले दो जो स्टेप्स हैं उनको देख सकें. पहला स्टेप हम कंप्लीट देखेंगे. दूसरा स्टेप हम कोशिश करेंगे कि वी गो टू द मिडवे, हम आधा उसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि जो सेकंड स्टेप है दैट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. हम जब बात कर रहे हैं मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस की, तो मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस फॉलो 6 स्टेप्स. मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस के 6 फंडामेंटल स्टेप्स हैं, जिसमें से जैसे मैंने कहा कि हम पहले 2 प्रोसेसेस को और या पहले 2 स्टेप्स को हम देखेंगे कि उसमें क्या होता है और क्या चीज़ें होती हैं. सो लेट मी गिव अ ब्रीफ आउटलाइन कि ये क्या प्रोसेस है. नंबर 1 इज़ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. सबसे पहला काम आपका अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करना है कि क्या प्रॉब्लम आप एड्रेस करने जा रहे हैं, क्या कौन से वो सवालात हैं जिनका जवाब आप तलाश करने जा रहे हैं, एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स. आप क्या अचीव करना चाहते हैं थ्रू दिस रिसर्च. पहला स्टेप ये है. सो यू डू दैट. once you define the market research problem, your research problem, and define your objectives, then you move to the next step, and the next step is developing a research plan. किसी भी काम को करने से पहले आप एक प्लान देते हैं. प्लान का मकसद एक मैप देना होता है जिसको आप थ्रू आउट अपने जर्नी में फॉलो करेंगे. इसी तरह ये इस प्लान का भी मकसद एक ऐसा प्लान लेआउट करना, एक ऐसा मैप लेआउट करना जो आप थ्रू आउट द रिसर्च फॉलो करेंगे. देन collecting information. Once you have developed your research plan, then the process of collecting information starts. आप जो भी आपने रिसर्च प्लान बनाया होता है उसके मुताबिक के मुताबिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं.
انفارمیشن کلیکشن کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہے دیٹ از انالیسس آف دا انفارمیشن. ونس یو ہیو کلیکٹڈ انفارمیشن, آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ آپ نے ایک ریسرچ پلان بنایا تھا, اس کے مطابق آپ نے انفارمیشن بھی کلیکٹ کر لی. ناؤ دس انفارمیشن ہیز ٹو بی اینالائزڈ. آپ نے اس سے میننگ فل ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے, میننگ فل ایسے انفارمیشن اکٹھی کرنی ہے جو ڈیسیجن میکرز کو ہیلپ کر سکے. تو دین یو پلے ود دا ڈیٹا, اس کو بھی ہم دیکھیں گے. دین پریزنٹ دا فائنڈنگس. جب آپ اپنے ڈیٹا کو انٹرپریٹ کر لیتے ہیں, اس میں سے میننگز نکال لیتے ہیں, ٹرینڈز دیکھ لیتے ہیں, ڈیٹا کی موومنٹ دیکھ لیتے ہیں, اس میں سے کچھ چیزیں پریڈکٹ کر پاتے ہیں, کچھ ہائپوتھیسز کو نگیٹ کرتے ہیں, کچھ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ونس یو ڈن ود آل دیٹ یو نیڈ ٹو رپورٹ اٹ. اس کو ہم فائنڈنگس کو ایک پراپر فارمیٹ میں, جس کو ایک لے مین یا جس نے ڈیسیجن میکر ہے اس نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اس فارمیٹ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ دا لاسٹ از میک ڈیسیجنس. The last thing is once you are done with the research, you have made the report, then there is time کہ اس ریسرچ کی روشنی میں, اس کی ریکمنڈیشنز کے مطابق آپ ڈیسیجنز لیں. اس ریسرچ پروسیس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو اگر آپ اس کے فائنڈنگز کے اوپر, اس کی ریکمنڈیشنز کے اوپر آپ کوئی پراپر کنکریٹ ڈیسیجنز نہ لیں. So the last step would be taking proper decisions based on the research that you have conducted. So let's start the first two steps. اس لیکچر میں ہم پہلے دو سٹیپس کو ہی کور کر پائیں گے, بلکہ دوسرا سٹیپ ہم آدھا کور کر پائیں گے. باقی جو سٹیپس ہیں, کلیکٹنگ انفارمیشن, اینالائزنگ دا انفارمیشن, presenting the findings and making decisions, یہ relatively اتنی ڈیٹیل میں ہم ڈسکس نہیں کر پائیں گے, اور it is out of the scope of this applied marketing strategies course. marketing research کے پراپر کورسز رن کیے جاتے ہیں. what I am telling you, یہ 6 steps جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ٹوٹل مارکیٹنگ ریسرچ کا پروسیس ہے, اور مارکیٹنگ ریسرچ کے کورس میں بھی آپ انہی 6 سٹیپس کو اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے. سو ہم اوور آل ٹرائی کریں گے کہ آپ کو ایک آئیڈیا دے دیں کہ یہ پروسیس کیا ہے, اس کی پلاننگ کی نیٹی-گریٹیز کیا ہیں, اور انفارمیشن کیسے کلیکٹ کی جاتی ہے. انالیسس ایک الگ ہی دنیا ہے, اس کے لیے آپ کو اسٹیٹسٹکس کا کافی نو ہاؤ ہونی چاہیے, اس میں اسٹیٹسٹکس کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا آنا چاہیے, انٹرپریٹ کرنا آنا چاہیے. سو ڈیٹا انالیسس is again a whole new world which is again out of the scope of this. لیکن I will give you an idea کہ کیا کرتے ہیں ڈیٹا کے ساتھ. Then presenting the findings, اس میں کوئی ایسی سائنس نہیں ہے. رپورٹ رائٹنگ کا اگر آپ نے ایک چھوٹا موٹا کورس بھی لیا ہوا ہے then you can do that. So let's start. ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ ہے ہمارے لیے. So let's start with the first step, that is defining the problems and research objectives. So problem must not be defined too broadly or too narrowly. جب بھی ہم فرسٹ اسٹیپ کی بات کر رہے ہیں, جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پرابلم کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے, تو ہم لوگوں کو پرابلم کو ٹو نیرولی یا ٹو براڈلی ڈیفائن نہیں کرنا چاہیے. اس کے نقصانات ہیں, اس میں آپ اپنا ریسرچ فوکس کھو دیتے ہیں. جب بھی ہم ڈیفائننگ دا پرابلم کی بات کرتے ہیں تو دس از دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ آف دا ریسرچ, کہ اپنے پرابلم کو ڈیفائن کریں کہ ہم کیا چیز ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسپیشلی ایکسپلوریٹری ریسرچ میں it is very difficult to define the problem. Descriptive research کا بھی یہی حال ہے. So one of the fundamental questions that you will face while doing a marketing research is defining your problem. اب ڈیفائننگ جب ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم اپنے پرابلم کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں تو دو پرابلمس ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. ہم یا تو بہت براڈلی پرابلم کو ڈیفائن کر دیں گے, یا پھر ہم بہت نیرولی
پرابلم کو ڈیفائن کر دیتے ہیں. ان دونوں کے ایڈورس افیکٹ ہوتے ہیں ریسرچ پہ. یعنی کہ اگر آپ ایسی غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں then chances are you won't be able to hit the bullseye. آپ کبھی بھی تیر نشانے پہ نہیں لگا سکیں گے. آپ کے ریسرچ آبجیکٹیوز یا ریسرچ چانسز آر کہ whatever you come up with will not help the marketing managers, sales managers, the director sales, the director marketing or CEO of the company. So ہمیں اس غلطی سے پرہیز کرنا چاہیے. اچھا, اگر آپ ٹو براڈلی ڈیفائن کر دیں, یعنی بہت زیادہ بڑا اسکوپ ڈیفائن کر دیں, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ کو ریسورسز بہت زیادہ چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے اس ریسرچ کے تھرو, تو اس کے لیے آپ ریسورسز بہت زیادہ ضائع کر دیتے ہیں. اس میں مانیٹری ریسورسز بھی ہیں اور فزیکل ریسورسز بھی ہیں, ہیومن ریسورس بھی ہے جس کو آپ ضائع کرتے ہیں. تو براڈلی اگر آپ پرابلم ڈیفائن کریں گے تو اس کا آپ کو یہ نقصان ہوگا. ریسورسز ضائع کریں گے, کاسٹ آف ریسرچ آپ کی بڑھ جائے گی, اور الٹیمیٹلی آپ وہ ڈیسیجن تک نہیں پہنچ سکیں گے جس کی آپ کو ضرورت ہے. اس کے برعکس اگر آپ پرابلم کو بہت نیرولی ڈیفائن کرتے ہیں, یعنی کہ بہت چھوٹے اسکوپ آپ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اس کا, تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ جو امپورٹنٹ سیگمنٹس ہیں آپ کے ریسرچ کے, ریسرچ میں آگے ہم چل کے چیک کریں گے کہ ایک ٹیکنیک ہے جسے ہم سیمپلنگ کہتے ہیں. سیمپلنگ کی ٹیکنیک کا تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے میں بتا دوں کہ ایک پاپولیشن کو ہم پوری کو اسٹڈی نہیں کر سکتے. پاپولیشن وہ تمام لوگ ہیں جس کے بارے میں آپ کوئی تخمینہ لگا رہے ہیں, کوئی ریسرچ کر رہے ہیں, کوئی ایسٹیمیشن کر رہے ہیں. ہم پوری پاپولیشن کو اسٹڈی نہیں کر سکتے, ہم اس کا ایک ریپرزینٹیو سیمپل لے لیتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہمارے ہاں مثال مشہور ہے کہ جب آپ نے کسی دیگ کا اندازہ لگانا ہوتا ہے تو آپ تھوڑے سے چاول چکھ لیتے ہیں, آپ پوری دیگ کھا کے نہیں دیکھتے. تو وہ جو تھوڑے سے چاول چکھتے ہیں دیٹ از دا سیمپل. تو ہم سیمپلنگ کی بات کرتے ہیں کہ جب بھی ہم ریسرچ کرتے ہیں تو آپ ایک ریپرزینٹیو سیمپل لے لیتے ہیں جو پاپولیشن کو ریپرزینٹ کر سکے. اگر ہم بہت نیرولی ڈیفائن کرتے ہیں اپنے اسکوپ کو, ہم پرابلم کو بہت نیرولی ڈیفائن کرتے ہیں, تو چانسز آر کہ آپ کا ڈیٹا انکریکٹ ہے, آپ کا سیمپل ریپرزینٹیو سیمپل نہیں ہے. اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ جو آپ کے ریزلٹس کو چینج کر سکتے ہیں, آپ نے ان کو انکلوڈ ہی نہیں کیا. فار ایگزامپل, جب ہم چائلڈ کیئر کی بات کرتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں, تو چائلڈ کیئر پہ جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں دے نو کہ ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اور بہت دفعہ بچوں کی دیکھ بھال ان کی نانیاں اور دادیاں بھی کرتی ہیں. سو جب وہ چائلڈ کیئر اور چائلڈ پرابلمس پہ ریسرچ کرتے ہیں تو وہ اپنے سیمپل میں ان کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں. یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ پرابلم کو ڈیفائن کریں تو پراپرلی ڈیفائن کریں, اور جس کانٹیکسٹ میں آپ نے ریسرچ کرنی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پرابلم کو ڈیفائن کریں. سو ہم لوگوں نے دیکھا کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو آپ ریسورسز کو بہت ویسٹ کر سکتے ہیں, یا پھر آپ نے جو انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے فار ڈیسیژن میکنگ دیٹ از ان ایڈیکویٹ. یا تو آپ کا سیمپل سائز صحیح نہیں ہے, یا آپ بہت ساری چیزوں کو یا بہت سارے فیکٹرز کو اوور لک کر رہے ہیں. یہ پرابلمز آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں. ناؤ دا کوشچن از واٹ از ٹو بی ریسرچڈ. جب بھی آپ پرابلم کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے, دا فرسٹ کوشچن دیٹ یو نیڈ ٹو آسک یور سیلفز از واٹ از ٹو بی ریسرچڈ. کس چیز کو ریسرچ کرنا ہے؟ اچھا, اس میں دو چیزیں دیکھتے ہیں ہم, دا کانٹینٹ اینڈ دا اسکوپ. کانٹینٹ میں یعنی کہ ہم لوگ کن لوگوں کو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, کیا چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, اینڈ واٹ از دا اسکوپ. اسکوپ اس طرح میں ڈیفائن کرتا ہوں کہ اسکوپ, جب ہم کسی چیز کے اسکوپ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھنے چاہتے ہیں کہ اس ریسرچ کے افیکٹیوز کون ہیں. فار ایگزامپل, اسکوپ
جغرافیکلی دیکھا جا سکتا ہے, سائیکولوجیکلی دیکھا جا سکتا ہے, ایتھنیکلی دیکھا جا سکتا ہے, اور بھی بہت سے طریقوں سے اسکوپ دیکھا جا سکتا ہے کسی کا. فار ایگزامپل ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پروڈکٹ ایکس کا امپیکٹ آن پاکستان, تو ہمارا جغرافیکل اسکوپ جو ہے وہ پاکستان ہے. ہم پاکستان سے بیونڈ اس اسٹڈی کو نہیں لے کے جانا چاہتے. پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم 4 مین اسٹریم سب کلچرز کی بات کر رہے ہیں, تو اس کا اسکوپ 4 مین سب کلچرز بھی ہوگا. جب ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو ہم ایک اسپیسیفک لسانی بیک گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں. یہ جو لینگویج بیک گراؤنڈ ہے وچ از بیسکلی جو اکراس پاکستان سمجھا جاتا ہے, دیٹ از اردو, تو ہم اس کی بھی بات کرتے ہیں. اس سے بھی اسکوپ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو اسکوپ جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ ایک ریسرچ کی لمٹس کیا ہیں, کہاں تک وہ پھیلتی ہے اور کن لوگوں کو افیکٹ کر سکتی ہے اور کن فیکٹرز پہ ڈپینڈنٹ ہے. تو یہ آپ کی ایک ریسرچ کا اسکوپ ہے. تو ہم سب سے پہلے ڈیفائن کر لیتے ہیں, ڈی لمٹ کر لیتے ہیں اپنے اسکوپ کو, اینڈ دین the content. The second question that you need to ask yourselves is why is it to be research. مطلب یہ کہ یہ جو ہم ریسرچ کرنے جا رہے ہیں, اس کو ریسرچ ہم کیوں کر رہے ہیں, اس کو ریسرچ کرنے کی وجوہات کیا ہیں. یہ جو فینومینا ہم لوگ انڈر مائکروسکوپ رکھ رہے ہیں, جس کو ہم اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو اسٹڈی کرنے کی وجوہات کیا ہیں, ہم کیوں دیکھنا چاہ رہے ہیں. دا ڈیسیژن دیٹ آر ٹو بی میڈ, ہم لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو کون سے ایسے ڈیسیژنس ہیں جو ہمیں لینے پڑیں گے. سو اسینشلی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس ریسرچ کو کرنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا اور ہمیں یہ ریسرچ کیوں کرنی ہے. یہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گی اپنے پرابلم کو ڈیفائن کرنے میں. The second stage of marketing research requires development of most efficient plan for gathering required information. Achha, before we move forward, there is another way to define the problem. Problem کو define کرنے کا یہ طریقہ بھی ہے کہ آپ اپنے جو بھی ریسرچ, جس بارے میں بھی ریسرچ کرنے ہیں, آپ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ آپ یہ ریسرچ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, اس ریسرچ میں کیا کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں, اینڈ دین یو موو بیکورڈس. جب آپ یہ جان جاتے ہیں کہ آپ یہ ریسرچ کیوں کر رہے ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں انوالو ہوں گی, دین یو موو بیکورڈز اینڈ ڈیفائن دا پرابلم. This is one of the ways جس سے آپ پرابلم کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. Now moving forward to the next step, and this was defining problems and the research objectives. اب ہم second part کی طرف جا رہے ہیں, which is developing the research plan. This is a very comprehensive اسٹیپ جس میں ہم لوگ ریسرچ پلان کو بڑے ڈیپلی دیکھیں گے کہ ہم ریسرچ پلان کیسے ڈیولپ کرتے ہیں, ہمارے پاس کیا کیا آپشنز اویلیبل ہیں. یو نیڈ ٹو ہیو اے لاٹ آف پیشنس وائل ڈوئنگ دس, کیونکہ جو بھی آپ اس اسٹیپ میں کرتے ہیں اٹ ول افیکٹ دا فائنل ریزلٹس. سو اے گڈ پلاننگ از اے میجر, از اے یارڈ اسٹک آف گڈ ریزلٹس. اگر آپ اچھی طرح پلان کر رہے ہیں, اچھی طرح سے اس کو آرگنائز کر رہے ہیں, تو دس از گوئنگ ٹو ریپرزینٹ کہ آپ نے کتنا تھاٹ پروسیس اور کتنی تھاٹ دی ہے اس ریسرچ کے لیے. ریسرچ پروسیس کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں, دس از دا سیکنڈ اسٹیج آف مارکیٹنگ ریسرچ that requires to develop most efficient plan for gathering the required information. جب بھی ہم ریسرچ پلان کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگوں نے اس میں جب میں یہ ڈیفینیشن, اٹس کائنڈ آف ڈیفینیشن کی بات کر رہا تھا, تو ہم لوگوں نے ایک بات کی that this should be the most efficient plan. یعنی کہ ایک ہی ریسرچ کرنے کے لیے بہت سارے طریقے موجود ہیں, ہم بہت سارے طریقوں سے ریسرچ کر سکتے ہیں, لیکن دس شوڈ بی دا موسٹ ایفیشینٹ پلان.
یہ وہ پلان ہونا چاہیے which gives you the maximum output and utilizes minimum of the resources. So it should be the most efficient plan for gathering the required information. اچھا information بھی وہ جو which is required. unnecessary information جب آپ گیدر کرنا شروع کر دیتے ہیں which will not help you in making the decision, then you lose the efficiency. وہ problem اس وقت بھی آتا ہے when you have defined the problems too broadly, as I said earlier. So ہمارے پاس جب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں the decision which is marketing plan, اس میں جو ہمیں کچھ decision کرنے ہوتے ہیں that involves data sources. کہاں سے ڈیٹا آئے گا, کون سے سورسز سے ہم ڈیٹا اکٹھا کریں گے, ریسرچ اپروچز, ہماری ریسرچ اپروچ کیا ہوگی, ہم کیسے ریسرچ کریں گے, ریسرچ اپروچز کو ابھی میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا. دین ریسرچ انسٹرومنٹس, ہم کس قسم کے ریسرچ انسٹرومنٹس کو استعمال کریں گے. دین واٹ از یور سیمپلنگ پلان, سیمپلنگ کے لیے ہم پورا ایک پلان دیتے ہیں. ابھی ہم لوگوں نے میں نے بات کی تھی سیمپل کیا ہوتا ہے, تو ہم سیمپلنگ پلان کو بھی ڈسکس کریں گے کہ ہم سیمپلنگ پلان کیوں دیتے ہیں. دین کانٹیکٹ میتھڈ, یعنی کہ ہم اپنے جو رسپونڈنٹس ہیں ان سے کانٹیکٹ کیسے کریں گے. سو ہم لیٹس لک ان ٹو دیز ون بائی ون. سب سے پہلے ہم ریسرچ پلان میں ڈیٹا سورسز کو دیکھتے ہیں. Now let us talk about data sources. Data sources کیا ہیں؟ There are two types of data sources. One is the primary data and the other is secondary data. Now the question is what is primary data and what is secondary data. Primary data is that data جو آپ خود جا کے کلیکٹ کرتے ہیں through your questionnaires, through your surveys, through your telephonic interviews, through mailed questionnaires, through online feedback and questionnaire systems. تو ان تمام طریقوں سے جو آپ انفارمیشن خود جا کے اپنے رسپونڈنٹ سے کلیکٹ کرتے ہیں, this is all primary data. This is fresh data جو آپ نے اپنے یوزر سے کسی اسپیسیفک ریزن کی وجہ سے کلیکٹ کیا ہوتا ہے. Whereas secondary data is the data which has already been collected, which has been collected for some other reason. For example, census میں ہم لوگ population distribution, income distribution اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں. یہ ڈیٹا کسی اور مقصد کے لیے کلیکٹ کیا جاتا ہے, لیکن آپ اس کو اپنے مقاصد کے لیے بھی, اپنے آبجیکٹیوز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. سو سیکنڈری ڈیٹا از دا ڈیٹا وچ از اویلیبل ان دا مارکیٹ. کچھ رائلٹی فری ہے, کچھ کاپی رائٹ فری ہے, کچھ پہ آپ کو پے کرنا پڑتا ہے, کچھ پریمیم ڈیٹا بھی ہے جو آپ کو پرچیز کرنا پڑتا ہے. سو سیکنڈری ڈیٹا از دا ڈیٹا which has been collected for some other reason that you can utilize in your research as well. So ہمارے پاس دو قسم کے ڈیٹا آ گئے. Now primary data collection is a very expensive process. Primary data collection جو ہے it is an expensive process, کیونکہ اس ڈیٹا کلیکشن کے لیے آپ کو اپنا ہیومن ریسورس استعمال کرنا پڑتا ہے, آپ کو اپنا فائنینشیل ریسورس استعمال کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ لوگوں نے ایک سروے کرنا ہے اور سروے میں آپ کے پاس کچھ انفارمیشن ہے جو آپ نے پاکستان کے ریموٹ ایریا سے کلیکٹ کرنی ہے. ایسے کیسز میں آپ کو سب سے پہلے کویشچنیئرز ڈیزائن کرنے پڑیں گے. اس کی ڈیزائننگ کے لیے آپ کسی ایکسپرٹ سے مدد لیں گے جو اس کو پراپرلی ڈیزائن کر کے دیں گے آپ کو. فار ایگزامپل اگر آپ ان کی سے ہم لوگ ایک مارکیٹ ریسرچ کر رہے ہیں آن پولیٹیکل آئیڈیالوجی, اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں پولیٹیکل اویئرنیس کتنی ہے اور پولیٹیکل گریویٹیشن ٹو وچ پارٹی از پریویلنٹ. تو ایسے کیسز میں ہمیں ان تمام فیکٹرز کو جو ان کو میجر کر سکیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا, پھر ان کو اسکیل کرنا پڑے گا. اس تمام پروسیس کے لیے آپ کو کسی ایکسپرٹ کی مدد درکار ہوگی. آپ جس بھی ایکسپرٹ سے
یہ سارا کام کروائیں گے, آپ اس کو پے کریں گے ڈیفینیٹلی. دین اس کے بعد اس کی فارمیٹنگ ہوگی, اس کی پرنٹنگ پہ خرچ آئے گا. دین یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ آپ اس کو میل کریں گے یا پھر آپ کے ریپرزینٹیو خود جا کے فل کروائیں گے. ان دس کیس کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ پاکستان میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتے, تو آپ کو خود جانا پڑے گا, اپنے ریپرزینٹیو کو بھیجنا پڑے گا. دو ہی طریقے ہیں. تو اس طرح آپ کی کافی ایک خطیر رقم اس چیز پہ صرف ہوگی. جب آپ اس طرح کے خرچے کریں گے تو ڈیفینیٹلی اٹ ول بیکم این ایکسپینسو پروسیس. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اگر یہ ایک ایکسپینسو پروسیس ہے تو کب یہ کام کیا جائے یا یہ کمپنیز کیوں کرتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکنڈری ڈیٹا کے ساتھ کچھ پرابلم ہو سکتے ہیں. وہ کیا پرابلمس ہو سکتے ہیں؟ دیر آر 4 مین پرابلمس. 1, اٹ از آؤٹ ڈیٹڈ. آپ کے پاس سے سینسس کی انفارمیشن ہے, سینسس 2005 میں ہوئے تھے اور ٹوڈے از 2012. آپ سمجھتے ہیں کہ پاپولیشن کے جو ڈیموگرافکس ہیں اس میں بہت سگنیفیکنٹ چینجز آ چکے ہیں. انکم میں فرق آ چکا ہے, ایج ڈسٹریبیوشن میں فرق آ چکا ہے, اور اس طرح کے جو فیکٹرز ہیں ان میں کافی چینجز آ گئے ہیں, اور ڈیٹا ریڈنڈنٹ ہو چکا ہے. یہ یوزفل نہیں ہے, آؤٹ ڈیٹڈ ہے. دین یو ہیو ٹو فار ایکوریٹ measurement of the factors you are looking into, آپ کو primary data دوبارہ سے کلیکٹ کرنا پڑے گا. then the data is inaccurate. جو بھی آپ کا ڈیٹا ہے وہ اس میں ایکوریسی کے پرابلم ہیں. جو ڈیٹا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو چیزیں میجر کرنے کی کوشش کی ہیں وہ پراپرلی, it is not properly done, it is inaccurate. Then you are facing a problem. تو آپ کو پرائمری ڈیٹا کلیکٹ کرنا پڑے گا. ان ایڈیکویسی کی یا ان ایکوریٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ان ایڈیکویسی کی بھی بات کرتے ہیں, یعنی کہ جو ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے, وہ آپ کی ضرورت پوری نہیں کر رہا. دین انریلائبل. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیٹا کلیکشن کا پروسیس تھا وہ ریلائبل نہیں تھا, آپ اس ڈیٹا سورس کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے فار سم ریزن. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں سے ڈیٹا لیا تو ہمارے جو ریزلٹس ہیں ول ناٹ بی سگنیفیکنٹ یا اسکیوڈ ہوں گے یا ان میں پرابلمس آئیں گے. دین یو go for primary data collection. Then the other reason could be incomplete data. یعنی کہ جو ڈیٹا آپ کے پاس آیا ہے وہ انکمپلیٹ ہے ان سرٹن ویز. کچھ ویریبلس جو آپ چاہتے تھے وہ اس میں موجود ہی نہیں ہیں سرے سے, یا اٹ از ناٹ فلفلنگ دا نیڈ. جو بھی آپ ڈیٹا چاہتے ہیں اس میں آپ کی کچھ نیڈز ہوتی ہیں کہ ہمیں ان ویریبلس کے بارے میں یہ انفارمیشن چاہیے. اگر وہ انفارمیشن اس میں موجود نہیں ہے دین یو ہیو ٹو کلیکٹ دا ڈیٹا اگین. موسٹ آف دا ٹائمس یو فائنڈ دیز سیکنڈری ڈیٹا ویری یوزفل. ریزن بینگ کہ بہت ساری اب ایسی کمپنیز ہیں جن کا پروڈکٹ ہی ڈیٹا ہے, یعنی کہ وہ مختلف طریقے سے ڈیٹا کلیکٹ بھی کرتی ہیں اور ایٹ ٹائمز ان کے انالیسز بھی پبلش کرتی ہیں. تو ان کمپنیز سے یہ ڈیٹا خریدا جا سکتا ہے اور ان کے پاس موسٹلی اپ ٹو ڈیٹ ڈیٹا ہوتا ہے. لیکن اف یو آر کنڈکٹنگ سم ریسرچ وچ از ویری یونیک ان اٹس نیچر, آپ کچھ نئی چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, then definitely you will have to go for primary data collection. Now moving forward, data can be collected in 5 ways. ہم ریسرچ اپروچز کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ڈیٹا کن طریقوں سے کلیکٹ کیا جاتا ہے. ڈیٹا کلیکشن کے کون کون سے طریقے ہیں؟ سو ڈیٹا کلیکشن کے جو پروسیجرز ہیں وہ ہیں آبزرویشن, فوکس گروپ, سرویز, behavioral data
اینڈ ایکسپیریمنٹس. ان 5 طریقوں سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ 5 طریقے ہمیں ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم پرائمری ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. سیکنڈری ڈیٹا تو آپ کے پاس آلریڈی اویلیبل ہوتا ہے تھرو ڈفرینٹ سورسز, لیکن جب ہمیں پرائمری ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے تو اس کے سورسز کیا ہوں گے. تو یہ 5 سورسز ہیں. لیٹس ڈسکس them one by one. What is observation? Observational research is gathering data by observing the relevant actors and setting unobtrusively. Now, I have to break down this definition of observational research. Observational research اپنے اندر ایک دنیا ہے. اس کی ایک ایگزامپل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا which is ethnography. At the bottom of this slide you will see ethnographic research. So اس کی ایگزامپل کو بھی ڈسکس کریں گے, لیکن سب سے پہلے ہم لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ observational research ہوتی کیا ہے. Observational research as it says is first gathering the data. یعنی کہ سب سے پہلے ہم لوگ آبزرویشنل ریسرچ کی جب بات کرتے ہیں تو دس از اے ڈیٹا گیدرنگ ٹیکنیک. ہم لوگ اس میں ڈیٹا کو گیدر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کیسے؟ دیٹ از آبزرونگ. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آبزرویشنل ریسرچ. ایز دا نیم سیز, ہم اس میں لوگوں کو آبزرو کرتے ہیں, لیکن کن کو؟ ریلیونٹ ایکٹرز اینڈ سیٹنگز. ہم اس میں لوگوں کو آبزرو کرتے ہیں, یعنی کہ وہ لوگ جو ہم سے ریلیونٹ ہیں. فار ایگزامپل, ہم لوگ ہر ایک کو آبزرو کرنے نہیں بیٹھ جائیں گے. آپ پروڈکٹ ایکس بناتے ہیں, پروڈکٹ ایکس یا پروڈکٹ وائی کے جو یوزرز ہیں ہم انہی کو دیکھیں گے. اگر آپ پروڈکٹ ایکس اینڈ وائی کا کمپیریزن کر رہے ہیں تو آپ پروڈکٹ ایکس اینڈ وائی کے یوزرز کو دیکھیں گے. لیکن اس میں جو کیچ ہے دیٹ از دا ورڈ سیٹنگ, یعنی کہ ہم ان کو ان کے انوائرمنٹ میں دیکھیں گے. آبزرو جب کریں گے تو ہم ان کے نیچرل انوائرمنٹ میں ان کو کریں گے. فار ایگزامپل, ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک سرٹن شیمپو ہے, جیسے لیٹس ٹیک دا ایگزامپل آف ہیڈ اینڈ شولڈرز. ہیڈ اینڈ شولڈرز کے جو یوزرز ہیں وہ مارکیٹ میں جب جاتے ہیں اور شیمپوز کے آئل میں جاتے ہیں جس میں بہت سارے ڈفرینٹ شیمپوز لگے ہوئے ہیں, تو وہ کیسے سلیکٹ کرتے ہیں, ان کی آبزرویشن کیسے ہوتی ہے, کیا کیا چیزیں وہ دیکھتے ہیں, کیا وہ دوسرے شیمپوز کی طرف جاتے ہیں, کیا وہ ان کی پیکیجنگ کو دیکھتے ہیں, کیا وہ ان کے پرائس ٹیگز کو دیکھتے ہیں, یا وہ ڈائریکٹلی آتے ہیں اور آپ کا شیمپو ہیڈ اینڈ شولڈرز اٹھاتے ہیں, they put it in their trolleys and move forward. کیا اس طرح ہوتا؟ سو ہم لوگوں کو یہ چیزیں جب آبزرو کرنی ہوتی ہیں تو یا یہ چیزیں سمجھنی ہوتی ہیں تو وی گو فار آبزرویشنل ریسرچ. اور آبزرویشنل ریسرچ میں ہم ان سے کوشچنز نہیں جا کے پوچھتے, ہم ان ایکٹرز کی, دا ریلیونٹ ایکٹرز کی نیچرل سیٹنگ, یعنی کہ اس میگا اسٹور میں جب وہ انٹر ہوتے ہیں تو وہ کیسے انٹر ہو رہے ہیں, ہم صرف ان کو آبزرو کریں گے ان کی نیچرل سیٹنگ میں, جیسے وہ چیزیں خریدتے ہیں, پھر وہ آئل میں کیسے جاتے ہیں ہم, اور ساتھ ساتھ we'll take notes. And the third word that you need to look at is unobtrusively. Unobtrusively کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو ڈسٹرب نہیں کرتے, اس میں کوئی obstruction نہیں کریٹ کرتے, ہم ان کو سائلنٹلی آبزرو کرتے ہیں. آبزرویشن جو ہے وہ ان کے ساتھ شاپنگ کرتے ہوئے بھی ہو سکتی ہے, کیمراز کے تھرو بھی ہو سکتی ہے, لیکن ہم لوگ اس میں کوئی obstruction نہیں کریٹ کرتے. ہم ان کو ان کی نیچرل سیٹنگ میں, ہم ان کو unobtrusively کام کرنے دیتے ہیں کہ وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم اپنے نوٹس لیتے جاتے ہیں. One of the best example of this kind of observational research is ethnography. Ethnographic research is a good example of observational research. اب سوال یہ ہے ethnography کیا ہے. Ethnographic research is actually derived from anthropology. Anthropologist جب کسی کلچر کو اسٹڈی کرنا کی کوشش کرتے ہیں یا کلچر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو what they do is they do ethnographic research. Ethnographic research کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو observer ہے
جو ریسرچ ہے وہ اسی سوسائٹی میں جا کے رہنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس سوسائٹی میں انٹریکٹ کرتا ہے، ادھر کے لوگوں کو آبزرو کرتا ہے، اور اس طرح وہ اپنی ریسرچ کو فردر لے کے جاتا ہے اور اس کو مور انویسٹیگیٹ کرتا ہے اور ایگزامن کرتا ہے. تو اینتھروپولوجسٹ یوز دس کائنڈ آف ریسرچ میتھڈالوجی، لیکن this is also very useful in marketing as well. Marketing جیسے کہ میں نے بہت دفعہ کہا is not done in vacuum. یہ لوگوں کے لیے کی جاتی ہے اور لوگوں کے تھرو کی جاتی ہے، اور لوگوں کے ہمیشہ ایتھنک بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں، ریلیجس بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں، کلچرل بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں ان کے جو مارکیٹ ڈیسیجنز ہیں ان کو افیکٹ کرتی ہیں. فار ایگزامپل وائی ڈونٹ یو بائی پورک فرام دا مارکیٹ؟ ہمارے ملک میں پورک کیوں نہیں بکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریلیجسلی ناٹ ایکسیپٹیبل. تو ایتھنوگرافک ریسرچ جب ہم کرتے ہیں تو ہم جو بھی ہمارے ٹارگٹ مارکیٹ ہوتی ہے ہم اس کے درمیان جا کے ان کو آبزرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی پریفرنسز کیا ہیں، کلچرلی ان کی انکلینیشنز کن چیزوں کی طرف ہے، ان کی ویلیوز کیا ہیں، اور اس ایتھنوگرافک ریسرچ کے تھرو ہم اپنے جو پرابلم ہم نے اپنے ریسرچ کے سٹارٹ میں ڈیفائن کیا ہوتا ہے اس کو آنسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Now moving forward, the second type of research is focus group. Focus group is a gathering of 6 to 10 people who are invited to spend few hours with a skilled moderator in order to discuss product, service, organization or any other marketing entity. Focus group کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم لوگ کسی ایک بندے سے کویشچنیئر فل کرواتے ہیں یا انٹرویو کرتے ہیں تو اس میں کاؤنٹر آرگیومنٹس نہیں ہوتے، رسپونڈنٹ کے کاؤنٹر آرگیومنٹس نہیں ہوتے. میں کہتا ہوں میں کسی جاتا ہوں انٹرویو کے لیے فار سرٹن پروڈکٹ، اور جو انویسٹیگیٹر ہے، جو ریسرچر ہے، وہ مجھ سے سوال پوچھتا ہے کیا آپ کو یہ پروڈکٹ پسند ہے؟ میں کہتا ہوں جی ہاں بالکل مجھے پسند ہے. وہ کہتا ہے آپ کو یہ پروڈکٹ کیوں پسند ہے؟ میں کہتا ہوں کیونکہ اس میں یہ ایٹریبیوٹس ہیں اس لیے مجھے پسند ہے. ایک اور صاحب آتے ہیں، ان سے بھی میں یہ سوال پوچھتا ہوں، ان سے کہتا ہوں کہ کیا آپ کو یہ پروڈکٹ پسند ہے؟ اور وہ کہتے ہیں نہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ پروڈکٹ کیوں پسند نہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ ان ایٹریبیوٹس کی وجہ سے مجھے پسند نہیں. اس کیس میں جب ہم اس طرح سے انٹرویوز کر رہے ہیں تو انٹریکٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب ان دونوں کو میں ساتھ بٹھا دوں، یعنی کہ میں جسے پروڈکٹ پسند ہے اور وہ شخص جس کو پروڈکٹ نہیں پسند، تو وی کین گیو کاؤنٹر آرگیومنٹس. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کا صرف پرسیپشن ہے کہ یہ ایٹریبیوٹس ہیں، اگر آپ اس کو اس طرح سے استعمال کریں تو آپ کو یہ پرابلمس نہیں آئیں گے. وہ مجھے یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ جن ایٹریبیوٹس کی بات کریں وہ میرے لیے ضروری نہیں ہیں، امپورٹنٹ نہیں ہیں، دے آر نیڈ لیس فار اینی کنزیومر. تو اس طرح ایک انٹریکٹیوٹی جنریٹ ہوتی ہے، اور جو ڈیٹا آپ گیدر کرتے ہیں اٹ از رچ ان انفارمیشن. تو فوکس گروپ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم 6 سے 10 لوگوں کو، منیمم 6 اور میکسیمم 10 لوگوں کو بلاتے ہیں ایک کسی بھی جگہ پہ. ان کو ہم ایک ٹاپک دیتے ہیں، اس میں ایک ماڈریٹر ہر وقت موجود ہوتا ہے جو ڈسکشن کو لیڈ کرتا ہے. ماڈریٹر ہمیشہ سے آپ کا ریسرچر ہوتا ہے، اور وہ ڈسکشن کویشچنز کو پہلے تھرو کرتا ہے رسپونڈنٹس میں. رسپونڈنٹس اس کو آنسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اینڈ دین the discussion starts. ڈسکشن جو ہے موسٹلی کسی پروڈکٹ، سروس یا آرگنائزیشن یا کوئی بھی مارکیٹنگ اینٹی کے بارے میں ہوتی ہے. بٹ
the moderator has to keep a track of what they are saying. ماڈریٹر کیا کرتا ہے کہ تمام جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے نوٹس مینٹین کرتا ہے اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ ڈائریکشن کس طرف جا رہی ہے, اور پھر جہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ ڈائریکشن ڈیویٹ کر رہی ہے, یعنی کہ ایسی نہج پہ پہنچ گئی ہے جس کی ہمیں کچھ زیادہ ضرورت نہیں ہے, then he makes the corrective actions, he steers the discussion in the right path. یہ ماڈریٹر کا کام ہوتا ہے. نارملی جب ہم ایسے کسی بھی فوکس گروپ کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں تو اٹ یوزلی ٹیکس فیو آورس. تو ہم جب کسی کا اتنا ٹائم لے رہے ہیں تو وی آفر دیم سم گفٹس اور انسینٹیوز فار پارٹیسپیٹنگ ان فوکس گروپ. فار ایگزامپل جب پروڈکٹ کمپنیز جو ہیں اپنی پروڈکٹ کے بارے میں فوکس گروپ کرتی ہیں تو وہ دے گیو دیم فری سے سبسکرپشن آف اینی سروس, فری مووی ٹکٹس. کئی بار جو پروڈکٹ ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں ان کے سیمپلس ان کو دیے جاتے ہیں. پھر اسی طرح ڈسکاؤنٹ واؤچرز یا گفٹ کارڈز, اس طرح کی چیزیں کسی طریقے سے ان کو گفٹس یا انسینٹیو دے کے کمپنسیٹ بھی کیا جاتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ انٹرسٹڈ رہیں اور ان انسینٹیوز کی وجہ سے ڈسکشن میں حصہ لیں اور انتھوزیاسٹکلی پارٹیسپیٹ کریں. اچھا, ماڈریٹر جو اس میں کام کرتا ہے فوکس گروپ میں, ہی مسٹ ہیو 3 qualities. 1, he must be very objective. 2, he should be knowledgeable. And 3, skilled in group dynamics. ان 3 چیزوں کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے کسی بھی ماڈریٹر کے لیے. یعنی کہ he should know کہ اس ڈسکشن کا مقصد کیا ہے, and he should steer the discussion in the right directions. جہاں پہ دیکھیں کہ یہ ڈیویٹ ہو رہے ہیں اپنے آبجیکٹیو سے یا ڈسکشن سے, اس میں کچھ کویشچنس ایسے تھرو کریں یا رسپونڈنٹس جو غلط طرف لے کے جا رہے ہیں ان کو خاموش کروا کے ان لوگوں سے ڈسکشن سٹارٹ کی جائے جن سے ڈائریکشن صحیح ہو سکے ڈسکشن کی. اس میں جب میں بات کروں خاموش کروانے کی تو آپ کسی رسپونڈنٹ کو سنب نہیں کرتے بلکہ ٹیکٹفلی ڈسکشن کی اورینٹیشن چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہی شوڈ بی نالجبل, یعنی کہ اس کے پاس وہ نالج ہونا چاہیے کہ ڈسکشن اگر اس سائڈ پہ جا رہی ہے تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے, یا جو ایشوز ڈسکس کیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے کیا یہ کس طرف ڈائریکشن جا رہی ہے. اس کو اس چیز کا بھی نالج ہونا چاہیے کہ کرنٹ ایشوز کیا ہیں جن کو ہمارا فوکس گروپ فیس کر رہا ہے, اور اگر وہ کوئی ایسی نئی بات کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی انفارمیشن ہونی چاہیے. ایٹ دا سیم ٹائم اسکلڈ ان گروپ ڈائنامکس, یعنی کہ گروپ ڈائنامکس کو سمجھتا ہو کہ گروپ کو کیسے لیڈ کرنا ہے, کس طرح ڈائریکشن کو چینج کرنا ہے, کہاں پہ کس کو انکریج کرنا ہے, کس پارٹیسپینٹ کو ڈسکریج کرنا ہے. گروپ ڈائنامکس بھی ایک کمپلیٹ سائنس ہے جس میں کچھ آپ دیکھیں گے کچھ لوگ شائع ہوں گے, کچھ بہت زیادہ بولنے والے ہوں گے, کچھ ایسے لوگ ہوں گے who feels that they know it all, ان کو سب پتہ ہے اور باقی سب بے وقوف ہیں. تو اس طرح کے تمام لوگوں کو تو گروپ ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ایک بیلنس کریٹ کرنا, دس از ون آف دا ریسپانسبلٹی آف ماڈریٹر. دین جب ہم ان تمام چیزوں کی بات کر رہے ہیں تو بہت کچھ ٹیکنیکس جو ہیں وہ اس میں استعمال کی جاتی ہیں فوکس گروپ میں. ون ٹیکنیک از دیٹ یو انسٹال اے ون وے مرر اینڈ اے ریکارڈنگ ڈیوائس. جب بھی آپ گروپ ڈسکشن کر رہے ہیں تو آپ وہاں پہ ایک ریکارڈنگ ڈیوائس رکھ سکتے ہیں. ریکارڈنگ ڈیوائس آپ کا کیمرہ ہو سکتا ہے, آپ کی آڈیو ریکارڈنگ ڈیوائسز ہو سکتی ہیں, یا اگر آپ کچھ پیپر پہ کام کروانا چاہتے ہیں تو اس کو الیکٹرانکلی ریکارڈ کرنے کی ڈیوائسز بھی موجود ہیں. تو آپ کے پاس ایک تو ریکارڈنگ ڈیوائسز ہونی چاہیے.
دین سم ٹائمس جس طرح کہ آپ نے ہالی ووڈ کی موویز میں دیکھا ہوگا کہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو دین دیر از ون وے مرر جس میں مرر کے اس سائڈ آپ کے سامنے ایک مرر ہوتا ہے, مرر کے اس سائڈ پہ کچھ لوگ بیٹھ کے آپ کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اور ایک انویسٹیگیٹر آ کے آپ سے کویشچن پوچھتا ہے. اسی طرح ہم ون وے مرر استعمال کرتے ہیں فوکس گروپ میں, جس میں ایک سیٹ آف آبزرورز وہ پوری ڈسکشن کو مانیٹر کرتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ ڈسکشن میں کیا ہو رہا ہے. ماڈریٹر ضرور ہوتا ہے کمرے میں موجود, لیکن ایک مررڈ ونڈو کی ون وے مررڈ ونڈو کے پیچھے کچھ لوگ بیٹھ کے بھی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اینڈ دے آر ٹیکنگ نوٹس ایز ویل. Then what you do is you transcribe everything which is said in that room, یعنی کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کس طرح کہہ رہا ہے, اور اس کے ساتھ الائڈ نوٹس آپ اٹیچ کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فیوچر میں جو بھی بات ہوئی ہے اس کو اینالائز کیا جا سکے. ہم ریکارڈنگز کو سن کے اور ریکارڈنگز دیکھ کے بھی اینالائز کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ اس کو ٹرانسکرائب کر لیتے ہیں تو اس کے ہڈن میننگز کو اور اس کو تھرو ڈفرینٹ سافٹ ویئرس اس کا انالیسس کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم اس کو ٹرانسکرائب بھی کرتے ہیں. دین دا ریسرچ اپروچ میں جو ایک اور انسٹرومنٹ ڈیٹا کلیکشن کا ہم یوز کرتے ہیں دیٹ از سروے. سروے از بیسٹ سوٹیڈ فار ڈسکرپٹیو ریسرچ. ڈسکرپٹیو ریسرچ میں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ تمام ریسرچ ہے جس میں ہم لوگوں کا نالج جاننے کی کوشش کرتے ہیں کسی پروڈکٹ کے بارے میں یا کسی آئیڈیا کے بارے میں. جیسے فار ایگزامپل ایڈز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایڈز کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, یا ہیپیٹائٹس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. دس از اے ڈسکرپٹیو ریسرچ. پھر ہم لوگوں کی بلیفس کے بارے میں, فار ایگزامپل جیسے کہ پاکستان میں ایک نیگیٹو بلیف ہے کہ پولیو کے جو خطرے ہیں وہ بچوں کے لیے نقصان دہ ہیں. سو اس طرح کے بلیفس جو پروڈکٹ کے بارے میں ڈیولپ ہو چکے ہیں ان کو جب ہم اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل چائنا کی جو بھی چیز ہے وہ it is not a very good class of product. اس کو ہم تھرڈ کلاس ہی سمجھتے ہیں. تو یہ بھی ایک پروڈکٹس کے بارے میں بلیف ہے. تو اگر ہم اس طرح کی ریسرچ کریں تو دس از ڈسکرپٹیو ریسرچ. اس کے لیے سروس از اے ویری گڈ انسٹرومنٹ. دین لوگوں کی پریفرنسز کیا ہیں, لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل یونائٹڈ اسٹیٹس میں لوگوں کی پریفرنس ہے کہ وہ گھر اون کریں, یعنی کہ گھر خریدیں, ویئرایز یو کے میں لوگوں کی پریفرنس یہ ہے کہ وہ گھر رینٹ کریں. سو لوگوں کی پریفرنسز کو جب ہم دیکھنا چاہتے ہیں, پروڈکٹ پریفرنسز, تو ہم لوگ ڈسکرپٹیو ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ سرویز آر گڈ میتھڈ to gauge the preferences. At the same time satisfactions کہ سیٹسفیکشن لیول کیا ہے. اگر آپ سیٹسفیکشن لیول کو میئر کرنے کی کوشش کریں, اس کی ایسٹیمیشن کرنے کی کوشش کریں, دین سرویز از اے گڈ میتھڈ. سروے کے لیے جو یوزلی انسٹرومنٹ یوز ہوتا ہے دیٹ از کویشچنیئر. کویشچنیئر ایک پیپر بیسڈ یا ویب بیسڈ انسٹرومنٹ ہے جس میں بہت سارے کویشچنس پوچھے جاتے ہیں. کویشچنیئر ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس میں ہم بہت سارے کویشچنس پوچھتے ہیں اپنے رسپونڈنٹ سے. اس میں بہت سارے ڈفرینٹ ٹائپ آف کویشچنس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل دے آر اوپن اینڈیڈ کویشچنز اینڈ دے آر کلوز اینڈیڈ کویشچنز. اوپن اینڈیڈ کویشچنز میں ہم ایک سوال پوچھتے ہیں اور اس کے بعد نیچے اسپیس دے دیتے ہیں کہ وٹ ایور یو فیل لائک یو کین آنسر. فار ایگزامپل وچ از دا بیسٹ فیچر ان آر پروڈکٹ اینڈ وائی. This is a question which is open-ended اور اس کے بارے میں وہ اپنے خیالات لکھ سکتا ہے. Then there are close-ended questions. Close-ended questions میں آپ اپنے سوال پوچھتے ہیں اور اس کے بعد کچھ آپشنز دے دیتے ہیں. For example, will you buy the product X? آنسر میں آپ دے دیں yes and no. This is a close-ended question where either you have to select yes or select no or I don't know. یہ تمام تین آپشنز آپ دے سکتے ہیں. تو دس از کلوز اینڈیڈ کویشچنز. کویشچنیئر میں بہت ساری ڈفرینٹ قسم کے سوال بھی پوچھے جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل کسی میں آپ پریفرنس
پوچھ سکتے ہیں, کسی میں آپ ہائرارکی ڈیولپ کروا سکتے ہیں, یعنی کہ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ان 4 آپشنز کو ان آرڈر آف یور پریفرنس ریٹ کریں. پھر ریٹنگ کویشچنز پوچھ سکتے ہیں کہ آؤٹ آف 10 آپ اس کو کیسا ریٹ کریں گے. پھر آپ لکھت اسکیل پہ کویشچن پوچھ سکتے ہیں, یعنی کہ فرام ویری بیڈ ٹو ویری گڈ آپ اس کو کہاں پلیس کریں گے. سو اس طرح کے ڈفرینٹ کویشچنز ہیں جس میں آپ کویشچنیئرز کو دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے اور سرچ کریں گے questionnaires for product, say any product, you will find number of questionnaires. Do look into these questionnaires and you will find number of different type of questions, mainly close-ended and open-ended questions, but see how they have played with their questionnaire surveys. So ان کو آپ اگر انٹرنیٹ پہ ایکسپلور کریں گے you will learn a lot about them. Moving forward, that is behavioral data. Behavioral data is the data which is collected through the behavior depicted in the market. Behavior data is the most reliable. اس کی reliability کی وجہ یہ ہے کہ there is a difference that has been observed between memory based statements and between what people actually do. بہت سارے لوگ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. بہت سارے کسٹمر ایسے ہیں جو اپنی میموری بیسڈ اسٹیٹمنٹ جب دیتے ہیں تو وہ کچھ اور ہوتی ہے, اور ایکچولی جا کے دیکھتے ہیں تو وہ مارکیٹ میں کچھ اور پرچیز کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسٹمر کی جو ایکچوئل پرچیزز ہوتی ہیں دے ریفلیکٹ دیئر پریفرنسز. جو وہ کویشچنیئر اور سروے میں بات کرتے ہیں دے ڈونٹ ایکچولی ریپرزینٹ دیئر پریفرنسز. فار ایگزامپل میں یہ کہتا ہوں کہ آئی وانٹ ٹو بائی این ایکسپینسو سوٹ, دس شوز مائی پریفرنسز, لیکن جب میں مارکیٹ میں جاتا ہوں تو میں سستا سوٹ خریدتا ہوں. تو بیہیویئرل ڈیٹا کہتا ہے, یا بیہیویئرل ڈیٹا کے پروپوننٹس یہ کہتے ہیں کہ بیہیویئرل ڈیٹا از دا ایکچوئل ریپرزینٹیشن آف پریفرنسز, کیونکہ جو انہوں نے بات کی انہوں نے ویسا کیا نہیں, تو ہم اپنی پلاننگ پریفرنسز پہ نہیں کرنی چاہیے بلکہ ایکچوئل پریفرنسز پہ کرنی چاہیے. سم ٹائم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آبزرویشن ویسٹرن یورپ کی مارکیٹ کی ہے کہ جو ایکسپینسو پروڈکٹس ہوتے ہیں جس میں ایکسپینسو اسپیشلی سوٹنگ ہوتی ہے, انہوں نے یہ آبزرو کیا کہ جو ایکسپینسو سوٹنگ ہے اس کی موسٹلی بائر اپر کلاس نہیں بلکہ مڈل کلاس ہیں. مڈل کلاس لوگ اس لیے یہ سوٹنگ پرچیز کرتے ہیں تاکہ کیونکہ دے وانٹ ٹو میک اے پوائنٹ کہ وی کین افورڈ دس, اور دے فینٹسائز دیز ایکسپینسو تھنگس. However, جو امیر لوگ ہیں they know they can buy it any time they want. They have the money, they have the resources, they are not fascinated. اس لیے وہ بہت کم ایکسپینسو سوٹنگ بائی کرتے ہیں. So there is a difference between what people say they prefer and what they do. This is called behavioral data. Experimental research is to capture cause and effect relationship by eliminating competing explanations of observed findings. Experimental data جو ہے وہ آپ کا cause and effect کا relationship دیکھتا ہے, یعنی کہ جب ہم ڈیٹا کلیکشن کی بات کرتے ہیں اور ڈیٹا سورسز کی بات کرتے ہیں اور پرائمری ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ایکسپیریمنٹل ڈیٹا ایک ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جو ہم کسی ایکسپیریمنٹ کے تھرو یعنی کیلکولیٹ کرتے ہیں یا میئر کرتے ہیں یا اس کو آبزرو کرتے ہیں. ایکسپیریمنٹ ڈیٹا از کاز اینڈ افیکٹ ڈیٹا. کاز اینڈ افیکٹ ڈیٹا سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک کاز لیتے ہیں اور اس کا پھر افیکٹ دیکھتے ہیں, اس کاز میں تھوڑے بہت چینجز لاتے ہیں اینڈ دین وی سی کہ اس کے افیکٹس کیا ہو رہے ہیں, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آلٹرنیٹیو ایکسپلینیشنز کیا ہیں اینڈ وی ٹرائی ٹو ایلیمینیٹ all the competing explanation but one.
یعنی کہ جو بھی ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں, جو بھی فائنڈنگز ہوتی ہیں, اس کی جتنی بھی ایکسپلینیشن ہوتی ہے اس میں سے وہ چوز کرتے ہیں جو موسٹ اپروپریٹلی اس کاز اینڈ افیکٹ کو ایکسپلین کریں. فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی انکم زیادہ ہوگی تو آپ لگژری پروڈکٹ زیادہ خریدیں گے. دس از اے ہائپوتھیسس. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کمپیٹنگ ایکسپلینیشنز کیا ہو سکتی ہیں, یعنی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ڈسکریشنری انکم بڑھ جاتی ہے, آپ کا اسٹیٹس بڑھ جاتا ہے, آپ کا جو سوشل سرکل ہے وہ ایسا وہ چینج ہوتا ہے, اور اس وجہ سے تو ہم لوگ کی تمام جو آلٹرنیٹیو ایکسپلینیشنز ہیں ان کو پھر ٹیسٹ کرتے ہیں, اینڈ دین وی فائنلی کم اپ ود سنگل ایکسپلینیشن جو اس تمام چیزوں کو ایکسپلین کرتی ہے. فار ایگزامپل اس کیس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوشل سرکل چینج نہیں ہوتا, اسٹیٹس چینج نہیں ہوتا, بلکہ ڈسکریشنری انکم آپ کی بڑھنے کی وجہ سے آپ کی جب انکم زیادہ ہوتی ہے اس تب آپ لگژری آئٹمس کی طرف جاتے ہیں. Design and execution of experiments eliminate alternative hypotheses that might explain the results. جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ ہم لوگ جتنے بھی آلٹرنیٹیو ہائپوتھیسز ہوتے ہیں اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Now, what is that we have to look into when we are talking about experimental research? Number one is selecting matched groups of subjects. ہم لوگوں کو جب ہم کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس دو گروپس ہوتے ہیں, ایک دا نارمل گروپ اینڈ دین دیر از اے کنٹرولڈ گروپ. نارمل گروپ کو ہم لوگ کاز اینڈ افیکٹ سے نہیں گزارتے, لیکن جو کنٹرول گروپ ہوتا ہے اس میں ہم تھوڑے بہت چینجز کرتے ہیں تاکہ ہم کاز اینڈ افیکٹ کو دیکھ سکیں, اور پھر ہم ان کو کمپیئر کرتے ہیں. لیکن یہ دونوں گروپس شوڈ بی میچڈ گروپس. یہ ایسے گروپس ہونے چاہیے جن کو ہم میچ کر سکیں, یعنی کہ ان کی کیپیبلٹیز, ان کی انٹلیکچوئل ایبلٹیز یہ سب میچ کرنی چاہیے, ان کی پریفرنسز میچ کرنی چاہیے. دین وی سبجیکٹ دیم ٹو ڈفرنٹ ٹریٹمنٹس. ایک کو جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم اس میں چینجز کرتے ہیں ان کے کازز میں, اور ایک کو ہم ایسے ہی جانے دیتے ہیں. دین کنٹرول دا ویریبلس. ہم ان کی کچھ ویریبلس کو کنٹرول کرتے ہیں, اس میں چینجز لاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں. دین checking the observed response difference is statistically significant. پھر ہم اسٹیٹسٹکس اس پہ اپلائی کرتے ہیں, اور اسٹیٹسٹکس میں ایک ٹرم ہے which is called significance. significance یہ بتاتی ہے کہ کیا جو observed finding ہیں وہ statistically viable ہیں یا نہیں ہیں. Let me give you an example. ایک ایکسپیریمنٹ ہے کہ پروڈکٹیوٹی یا موٹیویشن is dependent on say your ambient conditions, یعنی کہ جو آپ کی سراؤنڈنگ کی کنڈیشنز ہیں. ہم دو گروپس لیتے ہیں, جیسے کہ ہم نے کہا کہ میچنگ گروپس لینے جو ایک ہی طرح کا پروڈکٹ پروڈیوس کر رہی ہیں, اور ان دونوں گروپ کی کیپیبلٹیز اور اسکل لیول بھی سیم ہے, تو یہ میچ گروپ ہو گیا. ہم دونوں گروپ کو سیپریٹ اسمبلی لائنس پہ لے جاتے ہیں. پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک گروپ کے لیے ہم ٹیمپریچر کمرے کا سیٹ کرتے ہیں 25 ڈگریز, اور لائٹنگ جو ہے وہ نارمل کرتے ہیں. اب تھرو آؤٹ دا ایکسپیریمنٹ دس ول بی دا نارمل گروپ, لیکن ایک کنٹرول گروپ بھی بناتے ہیں. اس میں ہم کچھ ویریبلس کو کنٹرول کریں گے, جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ کچھ ویریبلس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. فار ایگزامپل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے کمرے کا ٹیمپریچر ہم زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور لائٹنگ کو ہم کم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پروڈکٹیوٹی میں کیا فرق پڑتا ہے, موٹیویشن میں کیا فرق پڑتا ہے. اچھا, دونوں کا ہم ڈیٹا لے لیتے ہیں اور پھر اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ سے جو ہمارا نارمل گروپ تھا اس کی پروڈکٹیوٹی آج کتنی تھی جب ہم نے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کنٹرول گروپ تھا اس کی پروڈکٹیوٹی کتنی تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ جب ہم لوگوں نے ٹیمپریچر زیادہ کیا, لائٹنگ کم کی, پھر کتنی. پھر جب ہم نے اور زیادہ کم کی لائٹنگ اور زیادہ ٹیمپریچر کیا, پھر کتنی. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروڈکٹیوٹی میں کوئی انکریز یا ڈیکریز تو نہیں آ رہا. And then we apply statistics on them and see if it is statistically significant or not. تو اس طرح ہم میجر کرتے ہیں
ایکسپیریمنٹل ریسرچ کو. I think this is all for today. I hope you understood what these different sources of data are, what is marketing research. کل ہم اس کے باقی تمام سٹیپس کو بھی دیکھیں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. Thank you very much for listening to me today. Have a great day.